आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। मोहतरमा रेखा गुप्ता आज सपहर नई दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में दिल्ली की वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगी। उत्तराखंड काबीना ने रियासत के वसाइल, सकाफती विरसे और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए अराजी से मुताल्लिक़ सख्त कानून को मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर जनूबी अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में G20 वज़राए ख़ारजा मीटिंग में शिरकत करेंगे। पुडुचेरी हुकूमत जिस्मानी आज़ा का अतिया देने वालों को सरकारी एजाज से नवाजेगी। क्रिकेट में ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताई मैच में कल कराची में न्यूजीलैंड ने दिफाई चैंपियन पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। आज दुबई में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। और FIH प्रो हॉकी लीग में भुवनेश्वर में मर्दों की भारतीय टीम ने आलमी चैंपियन जर्मनी को 1-0 से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। मोहतरमा रेखा गुप्ता आज दिल्ली की नई वजीर आला की हैसियत से हलफ लेंगी। कल शाम नई दिल्ली में बीजेपी कानून साज पार्टी की मीटिंग के बाद नए वजीर आला के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया गया। उन्होंने राजनिवास में लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की और नई हुकूमत तश्कील देने का दावा पेश किया। जनाब सक्सेना ने मोहतरमा गुप्ता के दावे को कबूल करते हुए उन्हें नई हुकूमत तश्कील देने के लिए मदऊ किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा गुप्ता ने वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी के साथ उन पर भरोसा करने के लिए बीजेपी की आला क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने दिल्ली के आवाम की बहबूद और तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी, दयानतदारी और अज़्म के साथ काम करने का अहद किया। धन्यवाद करना चाहूंगी अपने शीर्ष नेतृत्व का और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण पृष्ठभूमि की बेटी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर के देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया है। ये हर बहन के लिए एक प्रेरणादायक कहानी हो सकती है। साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी को भी शीर्ष नेतृत्व तक जाने का मौका मिल सकता है। मोहतरमा रेखा गुप्ता पहली मर्तबा शालीमार बाग सीट से रुकने असेंबली मुंतखब हुई हैं। उन्होंने अपने सियासी सफर का आगाज 1992 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में ABVP से किया था। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की सदर बनी। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से भी फराइज अंजाम दिए। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मोहतरमा रेखा गुप्ता को दिल्ली के मशहूर रामलीला मैदान में वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। रेखा गुप्ता चौथी खातून वजीर आला और बीजेपी की दिल्ली की दूसरी खातून वजीर आला होंगी। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना दिन में तकरीबन 12:35 पर उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और दीगर रहनुमा हलफ बर्दारी की इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तकरीबन 20 रियासतों के वज़राए आला और नायब वज़राए आला को भी इस तकरीब में मदऊ किया गया है। दिल्ली पुलिस ने लोगों की बड़ी तादाद के पेश नजर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। हलफ बर्दारी की इस तकरीब के दौरान ट्रैफिक के बंदोबस्त के तहत मखसूस डायवर्जन्स किए गए हैं और पाबंदियां आयद की गई हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। दिल्ली की वजीर आला की हैसियत से मोहतरमा रेखा गुप्ता के नाम के ऐलान के बाद वजीर दाखिला अमित शाह और दीगर मरकजी वज़रा समेत बीजेपी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने उन्हें मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि उन्हें मोहतरमा रेखा गुप्ता पर मुकम्मल भरोसा है। उन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली में बीजेपी की नई वजीर आला वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अज़्म से मुताबिकत रखते हुए दिल्ली को दुनिया की सरकर्दा राजधानियों में से एक बनाने के लिए अज़्म के साथ काम करेंगी। इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने भी मोहतरमा गुप्ता को मुबारकबाद पेश की है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब वैष्णव ने लिखा है कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत के तहत दिल्ली में IT, माहौलियाती निज़ाम और रेलवेज के फरोग पर उनके साथ काम करने के ख्वाहिशमंद हैं। दिल्ली की सुबुकदोश वजीर आला आतिशी और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी मोहतरमा रेखा गुप्ता को नई वजीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि वो इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए तमाम वादों को पूरा करेंगी। उत्तराखंड में हुक्काम ने इत्तला दी है कि रियासती काबीना ने लोगों की जानिब से बेतहाशा जमीन की खरीदारी की रोकथाम के लिए सख्त अराजी कानून को मंजूरी दे दी है। काबीनी फैसले के बाद वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर कहा कि काबीना ने लोगों के देरीना मुतालबे उनके जज्बात का पूरी तरह एहतराम करते हुए सख्त आराजी कानून को मंजूरी दी है। वजीर आला ने कहा कि यह तारीखी फैसला रियासत के वसाइल, सकाफती विरसे और शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा।
ساتھ ہی یہ ریاست کے اصل تشخص کو برقرار رکھنے میں اہم رول ادا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ریاستی حکومت عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح عہد بستہ ہے اور وہ ان کے اعتماد کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچنے دے گی۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ دھامی نے گزشتہ سال ستمبر میں سخت اراضی قانون لانے سے متعلق اپنے ارادے کا اظہار کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ کا 2 روزہ دورہ شروع کریں گے، جہاں وہ G20 وزرائے خارجہ کی میٹنگ FMM میں شرکت کریں گے۔ جناب جے شنکر جنوبی افریقہ کے بین الاقوامی تعلقات اور تعاون کے وزیر رونالڈ لامولا کی دعوت پر دورہ کر رہے ہیں۔ G20 FMM میں وزیر خارجہ کی شرکت سے G20 ممالک کے ساتھ بھارت کی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا اور اس اہم فورم پر گلوبل ساؤتھ کی آواز بلند ہوگی۔ وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے علاوہ توقع ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر کچھ باہمی میٹنگیں بھی کریں گے۔ اور اب خبریں اتر پردیش کے پریاگ راج میں جاری مہا کمبھ سے۔ پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ کے دوران پوتر سنگم میں اب تک 56 کروڑ 64 لاکھ سے زیادہ عقیدت مند پوتر ڈبکی لگا چکے ہیں۔ کل شام 6 بجے تک 1 کروڑ 8 لاکھ سے زیادہ عقیدت مندوں نے پوتر جل میں اسنان کیا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن کل رسومات میں شامل ہوئی اور تریوینی سنگم میں پوتر ڈبکی لگائی۔ ہوا بازی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے بھی پوتر اسنان کیا اور کہا کہ پریاگ راج ٹرمینل کو مہاکمبھ کے دوران وسعت دے کر اسے 2 گنا کر دیا گیا ہے تاکہ عقیدت مندوں کی بھاری بھیڑ سے نمٹا جا سکے۔ مرکزی وزیر جیتن رام مانجھی نے بھی سنگم میں اسنان کیا اور اس کے بعد اظہار کیا کہ بھارت گہری عقیدت اور مالا مال ثقافت کی سرزمین ہے۔ اتر پردیش کانگریس کے صدر اجے رائے، شیو سینا کے رکن پارلیمنٹ سری کانت شندے اور بی جے پی کے رکن اسمبلی تیجسوی سوریا سمیت کئی دیگر شخصیات نے بھی مہاکمبھ تقریبات میں شرکت کی۔ روحانیت اور ثقافت پر منعقد ایک سمپوزیم مہاکمبھ ڈائیلاگ بھارت کے روحانی اور ثقافتی ورثے کا انعقاد کلا کمبھ کمپلیکس پریاگ راج میں کیا گیا۔ مذکورہ سمپوزیم میں تاریخ میں مہاکمبھ کی اہمیت، اس کے حوالہ جات اور اس کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا۔ تقریب میں یونیسکو اور الہ آباد یونیورسٹی کے ماہرین تعلیم اور دیگر مندوبین نے شرکت کی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ پروگرام کا افتتاح جنوب ایشیائی خطے کے یونیسکو ڈائریکٹر ٹم کرٹس کے ہمراہ الہ آباد یونیورسٹی کے تاریخ کے شعبے کے سابق سربراہ پروفیسر ہیرام چترویدی نے کیا۔ اپنے خطاب میں جناب کرٹس نے کمبھ کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس بات کا ذکر کیا کہ یونیسکو نے سال 2017 میں ہی کمبھ میلے کو انسانیت کا ثقافتی ورثہ قرار دیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کے سماجی، اقتصادی اور ماحولیاتی اثرات سال 1923 سے ہی درج کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کمبھ میلہ دنیا کے لیے قدرتی اور ثقافتی ورثے کے طور پر ایک نیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ پروفیسر چترویدی نے کمبھ میلے کے تاریخی پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ کمبھ میلے کا ذکر 7ویں صدی کے چینی بودھ مت کے راہب ہیون سانگ کی سفری روداد میں بھی ملتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماگھ اسنان کی روایت ایک اہم فیسٹیول ہے جو فلکیات سے متعلق واقعات سے وابستہ ہے۔ یہ سمپوزیم اتر پردیش کے ثقافت کے محکمے اور پریاگ راج میلہ اتھارٹی کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ پریاگ راج سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں عبد المالک۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ پڈوچیری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ جسمانی اعضاء کا عطیہ دینے والوں کو سرکاری اعزاز سے نوازا جائے گا۔ عطیہ دہندگان کی جانب سے زندگیوں کو بچانے کی کوشش کے احترام کے بدلے انہیں یہ اعزاز دیے جائیں گے۔ اس قدم پر عمل آوری کے لیے رہنما خطوط تیار کر لیے گئے ہیں۔ حکومت نے اسپتالوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ برین ڈیڈ کیسوں سے متعلق ضلع کلکٹروں اور مقامی ایڈمنسٹریٹرز کو فوری طور پر مطلع کریں۔ نئے رہنما خطوط کے مطابق ضلع کلکٹرز اور مقامی ایڈمنسٹریٹرز اعضاء کا عطیہ دینے والوں کی رہائش گاہ کا دورہ کریں گے اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ یوم جمہوریہ اور یوم آزادی جیسے انعقاد پر لیفٹیننٹ گورنر یا وزیر اعلیٰ عطیہ دہندگان کے افراد خاندان کو سرکاری تقریبات میں مدعو کریں گے اور عوامی طور پر انہیں اعزاز بخشیں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل نئی دلی کے بھارت منڈپم میں سیول لیڈرشپ کانکلیو کے پہلے ایڈیشن کا افتتاح کریں گے۔ بھوٹان کے وزیر اعظم داشو شیرنگ ٹوبگے اعزازی مہمان کی حیثیت سے کلیدی خطبہ دیں گے۔ 2 روزہ سیول لیڈرشپ کانکلیو ایک ایسا نمایاں پلیٹ فارم ہے جہاں سیاست، کھیل کود، آرٹس اور میڈیا، روحانی دنیا، عوامی پالیسی، کاروبار اور سماجی سیکٹر جیسے مختلف شعبوں کے رہنما تحریک دینے والے زندگی کے اپنے سفر پر روشنی ڈالیں گے۔
9वें एशिया اقتصادی مذاکرات آج سے مہاراشٹر کے پونے میں شروع ہو رہے ہیں۔ ایشیا اقتصادی مذاکرات ارضیاتی معیشت پر وزرائے خارجہ کے سالانہ فلیگ شپ ٹریک 1.5 مذاکرات ہیں۔ یہ 3 روزہ تقریب پونے انٹرنیشنل سینٹر کے تعاون سے مشترکہ طور پر منعقد کی جا رہی ہے۔ مذاکرات کا عنوان ہے تقسیم کے دور میں معاشی لچک اور بازیابی۔ یہ مذاکرات مصنوعی ذہانت اور خودکاری، سائبر سلامتی کے معاشی مضمرات اور بحر ہند خطے اور اس سے آگے بحری معیشت کے پہلوؤں سمیت ارضیاتی معیشت کے موجودہ معاملات پر مرکوز ہوں گے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے دفتر نے کل ایک بیان کے ذریعے اطلاع دی ہے کہ اسرائیل کو ہلاک ہو گئے ان 4 یرغمال افراد کی فہرست موصول ہوئی ہے جن کی لاشیں آج غزہ میں سونپی جائیں گی۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں اسرائیل کے وزیر اعظم کے دفتر نے بتایا کہ اسرائیلی دفاعی افواج کے نمائندوں نے اس بارے میں یرغمال افراد کے اہل خانہ کو اطلاع دے دی ہے۔ اس دوران وزیر اعظم نتن یاہو نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کے لیے بے حد مشکل گھڑی ہے کیونکہ اسرائیل 4 ہلاک ہو گئے یرغمال افراد کو گھر لا رہا ہے۔ بین الاقوامی بحری تنظیم IMO کے سیکریٹری جنرل آرسینیو ڈومنگیز نے کل ممبئی کے جواہر لال نہرو پورٹ اتھارٹی JNPA اور انڈین سیلرز ہوم سوسائٹی ISHS کا دورہ کیا۔ جناب ڈومنگیز نے پورٹ کی قیادت سے تبادلہ خیال کیا اور بحری ایکو نظام میں JNPA کے اہم رول سے آگاہی حاصل کی۔ اروناچل پردیش آج اپنا 39واں یوم تاسیس منا رہا ہے۔ مرکزی تقریب راجدھانی ایٹانگر کے IG پارک میں منعقد ہوگی۔ گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ KT پرنائک اس پروگرام میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پیما کھانڈو اور پارلیمانی امور اور اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو بھی اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ جموں کشمیر دیہی ذریعہ معاش مشن JKRLM جموں کے کیندر میں تیسرے سارس آجیویکا میلے کا انعقاد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے زیر اہتمام آج سے شروع ہونے والے اس میلے میں بھارت کے آرٹ، ثقافت اور روایت کو خاص طور پر نمایاں کیا گیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ سرس آجیویکا میلے میں فن سے متعلق گوناگونیت کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ میلہ دیہی خواتین کو صنعت کاری سے متعلق ملک کے بڑھتے منظرنامے میں مرکزی مقام حاصل کرنے اور اقتصادی لحاظ سے بااختیار بنانے کی غرض سے ایک محرک کے طور پر کام کرے گا۔ اس میلے میں 17 ریاستوں کی نمائندگی کرنے والے 70 اسٹالز لگائے گئے ہیں جن میں ٹیکسٹائلز، جولری، مٹی اور دھات سے تیار کردہ اشیاء سمیت ہاتھ سے بنی مختلف قسم کی مصنوعات کی نمائش کی جا رہی ہے۔ جموں سے گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ کرکٹ میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے کل رات کراچی میں کھیلے گئے شروعاتی میچ میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن پاکستان کو 60 رن سے ہرا دیا۔ پاکستان کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران نیوزی لینڈ کی ٹیم نے مقررہ 50 اوورز میں 5 وکٹ کے نقصان پر 320 رن بنائے اور پاکستانی ٹیم نیوزی لینڈ کے سامنے جدوجہد کرتی نظر آئی۔ چیمپئنز ٹرافی میں آج روہت شرما کی قیادت والی بھارتی ٹیم کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ دوپہر 2:30 بجے سے دبئی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ FIH پرو ہاکی لیگ میں کل رات بھونیشور کے کلنگا اسٹیڈیم میں بھارت کی مردوں کی ٹیم نے دفاعی عالمی چیمپئن جرمنی کو 1-0 سے ہرا دیا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عبد المالک۔ شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے BJP لیڈر ریکھا گپتا کے دلی اسمبلی میں پارٹی کی لیڈر منتخب ہونے کی خبر دیتے ہوئے سرخی لگائی ہے، ریکھا گپتا ہوں گی دلی کی نئی وزیر اعلیٰ۔ رام لیلا میدان میں حلف برداری آج، پرتاپ کے مطابق پرویش ورما کے نائب وزیر اعلیٰ بننے کا امکان۔ روزنامہ پرتاپ اور انقلاب نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو بڑی خبر بنایا ہے کہ بھارت اور قطر کو دنیا کے لیے امن اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے اور یہ کہ قطر کے ساتھ بھارت کے رشتے صدیوں پرانے اور تاریخی نوعیت کے ہیں۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ محترمہ ریکھا گپتا آج سپہر نئی دلی کے مشہور رام لیلا میدان میں دلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گی۔ اتراکھنڈ کابینہ نے ریاست کے وسائل، ثقافتی ورثے اور شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے اراضی سے متعلق سخت قانون کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر جنوبی افریقہ کے جوہانسبرگ میں G20 وزرائے خارجہ میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ پڈوچیری حکومت جسمانی اعضاء کا عطیہ دینے والوں کو سرکاری اعزاز سے نوازے گی۔ کرکٹ میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے افتتاحی میچ میں کل کراچی میں نیوزی لینڈ نے دفاعی چیمپئن پاکستان کو 60 رن سے ہرا دیا۔ آج دبئی میں بھارت کا سامنا بنگلہ دیش سے ہوگا۔ اور FIH پرو ہاکی لیگ میں بھونیشور میں مردوں کی بھارتی ٹیم نے عالمی چیمپئن جرمنی کو 1-0 سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبرنامہ ختم ہوا۔